यूनिवर्सल क्रिश्चियन नेटवर्क के प्रोग्राम कलाम इलाही और हमारी ज़िंदगी में तमाम नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन, आज का प्रोग्राम अंजीली मीडिया के तावन से किया जा रहा है और आज हमारे साथ डॉक्टर अख्तर अंजीली मौजूद हैं। बेशक वो एक मेडिसन एक्सपर्ट हैं, वो एमडी हैं। 3 ममालिक में से उन्होंने एमबीबीएस और यहाँ पे उन्होंने मेडिसिन में स्पेशलाइज किया। मगर खूबसूरत बात यह है कि वो अपोलॉजिस्ट भी हैं और बैनुल अक़वामी तबसरा निगार और क्रिश्चियन न्यूज़ अलर्ट आपने अक्सर पढ़ा होगा, देखा होगा। उनके एडिटर भी हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि उनके वालिद मोहतरम इमानुएल कासर अंजीली साहब एक शायर थे और ख़ानदानी तौर पर उनका मज़हब पे एक गहरा तल्लक और मतालिया है। और अक्सर आपने हमें देखा कि ऐसे मजहबी प्रोग्राम जिसका रीच कह लें या ज़्यादा गहराई में जाना होता है तो हमने डॉक्टर साहब को कंसर्न करना होता है। नाज़रीन, आज का जो मौजू बड़ा इंटरेस्टेड है। हमने इसको एक अलग तरीके से लिया है, जिसकी फीडबैक या जो फरमाइश हुई है वो सियालकोट से नुसरत जान ने हमें स्पेशल इसकी फीडबैक दी, क्योंकि कुछ दिनों पहले आइजक टीवी कह लें, उनसे एक प्रोग्राम जो है वो नशर होता है और उसमें कहा जाता है कि चूंकि रोज़ों के अयाम हैं, रोज़ों के अयाम में मसीह मसलूब के गीत नहीं सुनने चाहिए। ऐसे बहुत सारे अजीबोगरीब से क्वेश्चन जो है वो आए रहते हैं और एक फतवा का मौसम सा लगता है कि क्रिसमस हो, ईस्टर हो, राख का बुध हो या रोज़ों के अयाम हो, तो फतवे सामने आ जाते हैं। ये चंद दिन पहले एक पोस्ट भी लगी कि जो गॉस्पल सिंगर हैं उन्होंने ये और सेकुलर या फिल्मी या दूसरे गाने नहीं गाने चाहिए। और एक और बात भी बताता जाऊं कि हमारे जो कुछ बहुत सारी ऐसी रस्में जो हमने अडॉप्ट कर ली वो हिंदुओं से, हिंदू कम्युनिटी से हमारे अंदर वहां पे आई, क्योंकि बड़े सगीर पाक व हिंद इकट्ठा था, बहुत सारी अडॉप्ट कर ली, कुछ फिल्मों ने, कुछ ऐसे शोबिज़ ने सामने लाई। तो खैर, हम बात करते हैं और खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर अख्तर अंजलि साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक जी यू वेरी डॉक्टर मच साहब। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी फराख दिली से मेरा तारुफ करवाया है, जिसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। शायद मैं उन अल्फाज का हकदार तो नहीं, क्योंकि मैं बाइबल मुकद्दस के हवाले से बाइबल मुकद्दस का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। और जिस तरह से कोई साइंसदान या कोई ओशनियानोग्राफर ये नहीं कह सकता कि मैं समुंदर को जानता हूँ। समुंदर को कोई नहीं जानता, समुंदर के मुख्तलिफ हिस्सों को लोग जानते हैं, उससे तवज्जो रखते हैं। बाइबल मुकद्दस एक समुंदर है। हम्म। और कोई भी बाइबल मुकद्दस का तालिब इल्म, मुझ जैसा नाचीज शख्स, वो बाइबल मुकद्दस को जब उस लिहाज से देखता है कि मैं तालिब इल्म हूँ, तो फिर जितनी चीज़ें वो सीखता है उतना ही उसे एहसास होता है कि अभी सीखने के लिए इतना ज़्यादा बाकी है, बहुत ज़्यादा बाकी है। जी आज के इस जी। प्रोग्राम के हवाले से आपने जो हम्म। फरमाया कि हम चंद बातों पे गुफ्तगू करेंगे, तो उसमें यह है कि आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, फतवे दिए जाते हैं। डॉक्टर साहब, तो कोई आपकी नज़र और सारे नाजरीन की एक शेर भी पेश करता जाऊं कि कुछ हफ्ते पहले मैंने एक शेर जो है वो लगाया फेसबुक पे, इंतहाई मकबूल हुआ। आपकी नज़र में आपसे दाद बड़ी वसूल की। जब सवाल आया जात अपनी का, फिर बदलने लगे सहीफे भी। दलने तो लगे। डॉक्टर साहब, यही मैं आपसे कहता हूँ कि जो फतवे हैं वो, जैसे मैंने बोला कि फतवे जब भी मौसम आता है, जब भी कोई त्योहार, कोई दिन आते हैं, तो बड़े सारे मीडिया पे फतवे शुरू हो जाते हैं। तो मैं यही आपसे भी हम समझना चाहते हैं कि ये फतवे क्या हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी छोटा जी सा फतवा बताता चलूं कि भाई, जी जी, बिल्कुल। फतवा जिस तरीके से एक मसला आया इब्तदाई कलीसिया या रसूलों के, जीसस क्राइस्ट के बाद एक शागिर्दों में एक इख्तलाफात पाए जा रहे थे।
पलूस रसूल क्योंकि एक शरीयत के माहिर थे, और उनमें जो है वो खतने का चल उठा एक कि क्या खतने का किया जाए, और उन्होंने एक मीटिंग आपस में की, काफी काफी सारा ये चला, और बिल आखिर उन्होंने कहा कि खतना अब जरूरी नहीं। जी, बाकी आपसे ही, सुनते हैं। देखें, फतवा तो जूरिस्प्रूडेंस का, लॉ का लफ्ज है। और जो फतवे लगाते हैं वो मुफ्ती होते हैं। ये पुराने अहदनामे में भी बात थी कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे, जो मजहब और शरीयत, यानी सेकुलर लॉ और रिलीजियस लॉ, दोनों को अच्छी तरह समझते थे। ये उनकी डोमेन थी, ये उनका एरिया होता था फतवा लगाना। उसके बाद फतवे तक पहुंचने से पहले हम लोग तनकीद करने की भी बड़ी आदी हैं। तनकीद करना जो है, हम उसे अपना हक समझते हैं। देखें, तनकीद अदब और लिटरेचर में एक इल्म का खास मुकाम है। जब आप किसी चीज को, शायरी हो, अदब हो, सहीफे हो, तारीख हो, नावल हो, साइंस फिक्शन हो, जब आप किसी मजमून को सही तरह से समझते हैं, उस पर मुकम्मल अबूर रखते हैं, तो फिर उसके पैमानों को जेहन में रख के आप तनकीद कर सकते हैं कि ये शायरी फलां शायर के लिहाज से कम है, बेहतर है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये होता है तनकीद, जो एक अदबी अमल है। अच्छा, उसके बाद है एबजोई। एबजोई का मतलब कुछ और होता है। ये एक मजहबी चीज है। मजहबी बात का मतलब ये होता है कि हम किसी को दीनी लिहाज से, मजहबी लिहाज से अपने आप से कमतर करके दिखाने के लिए कुछ बातें कहते हैं कि फलां शख्स जो है ना, वो ये करता है, फलां शख्स वो करता है। आपको पता है वो गिरजे में ये कर रहा होता है, वगैरह वगैरह। खुदावंद यीशु मसीह ने इस चीज की तरफ इशारा करते हुए मत्ती 7 बाब में लिखा है, ऐप जोई ना करो ताकि तुम्हारी भी ऐप जोई ना की जाए। और यहाँ पे जिस बात की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, देखे जब आप ऐसी हरकतें करते हैं, ऐप जोई करते हैं, या अदब से निकल कर आप किसी पर तनकीद करते हैं या फतवे लगाते हैं, तो यहाँ पे जुमला जो इस्तेमाल हुआ है वो ये है कि जिस पैमाने से तुम नापते हो, तुम उसी पैमाने से नापे जाओगे। ये बड़ा खतरनाक और बड़ा भारी भरकम जुमला है। क्योंकि जब हम किसी पे तनकीद करते हैं, जब हम किसी पे बात करते हैं, किसी की बात को उछालने की कोशिश करते हैं या उस पे फतवा लगाने की कोशिश करें कि ये गलत है, तो हमने अपने लिए एक पैमाना सेट कर लिया है कि देखें, जिस पैमाने से मैं इसे नाप रहा हूं, कल अगर आप इस पैमाने से मुझे भी नापेंगे तो ठीक है। आपने अभी एक बड़ी वाज़े बात की तरफ इशारा किया है, तो मैं पहले उसकी तरफ थोड़ी सी गुफ्तगू ले जाता हूं ताकि वो बात कहीं रह ना जाए। और वो ये है कि आपने फरमाया है कि किसी टीवी स्टेशन पर किसी साहब ने ये कहा है कि रोज़ों के अय्याम में मसीहा मसलूब के दुखों का जिक्र करने वाले गीत या गाने नहीं सुनने चाहिए, इनकी ममानत। अब देखें, ये तो वाकई फतवा है। अब जो शख्स ऐसा मानते हैं वो उनका और उनके खुदा का मसला है। लेकिन जो बुनियादी बात ये है वो ये है कि हम मसीही, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मसीहियत के बारे में, वो ये है कि मसीहियत, और ये बात सुनने वाली है, कंट्रोवर्शियल लगेगी, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मसीहियत कोई मजहब नहीं है। मैंने कह दिया कि कंट्रोवर्शियल है, आप मेरी बात सुनिए, बात समझ में आ जाएगी। मसीहियत कोई मजहब नहीं है। लफज मजहब, मुहज्जब और तहजीब और इन तमाम अल्फाज की तरह एक ही रूट वर्ड से मुश्तक है। मजहब का मतलब होता है कुछ करने का तरीका। जैसे तहजीब में मिलने के तरीके अलग है, किसी को ग्रीट करने के तरीके अलग है, कपड़े पहनने के तरीके, ये तहजीब है हमारी। इसी तरह से मजहब जो है वो हमें डूज एंड डोंट्स सिखाता है। यानी कि आपने गिरजे जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, वगैरह वगैरह। बाकी मजाहिब भी इसी तरह से हैं।
مسیحیت اپنے اصل معنوں میں مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک رشتہ ہے خدا کا اور انسان کا۔ یہاں پہ آ کے بہت سے مذاہب جب مسیحیت کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آپ اسلام قبول کریں، میں کبھی کسی کو نہیں کہتا کہ آپ مسیحیت قبول کریں، میں کہتا ہوں آپ مسیحا کو قبول کریں۔ جو طریقہ کار ہے کسی کو فالو کرنے کا، وہ یہ ہے کہ مسیحیت دراصل ایک رشتہ ہے خدا کا، انسان کا، اور رشتوں میں وہ تمام چیزیں جو شامل ہوتی ہیں وہ اس رشتے میں اتم درجے تک شامل ہیں۔ لہذا دس از ناٹ اے ریلیجن آف ڈوز اینڈ ڈونٹس، ٹھیک ہے، کہ 30 روز رکھنے ہیں، 40 روز رکھنے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ایسا بائبل مقدس میں کہیں نہیں لکھا۔ لیکن آپ بائبل مقدس پیدائش 1 باب کی پہلی آیت سے لے کر مکاشفہ 21 باب کی آخری آیت تک پڑھے، 20ویں آیت تک، تو وہاں پہ یہی لکھا ہے کہ یہ ایک رشتہ ہے خدا کا رشتہ۔ عدن میں خدا کا انسان کا رشتہ ٹوٹ گیا، اور باقی پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت سے لے کر مکاشفہ کی آخری آیت تک یہ رشتہ استوار کرنے کی جدوجہد ہے۔ لہذا مسیحیت کو کبھی بھی آپ مذہب نہ سمجھیں، اس لیے کیونکہ مذہب جو ہے وہ طریقوں کا نام ہوتا ہے، ڈریس کیسے کرنا ہے، زبان کون سی بولنی ہے، کھانے کون سے کھانے ہیں، گریٹنگ کیوں کیسے کرنی ہے، شادی بیاہ کس طرح سے ہوگے، یہ طریقے ہیں۔ Christianity teaches us a way of life, and that is what we call Christianity as a religion. But Christianity is really a relationship with God. اسی لیے ہم مسیحی کبھی نہیں کہتے کہ مسیحیت ہمارے لیے ایک ایک ایسا ہے کہ یہ مکمل طریقہ حیات ہے، ہم یہ نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں مسیحیت جو ہے وہ ضابطہ حیات نہیں ہمارے لیے، کیونکہ ضابطہ حیات تو چینیوں کا بھی اپنا ہے، جاپانیوں کا بھی ہے، مصریوں کا ہے، ہر ایک کا اپنا ہے، مسلمانوں کا اپنا ہے، ہندوؤں کا اپنا ہے۔ ہمارے لیے ضابطہ حیات نہیں، مسیحیت ہمارے لیے ضابطہ نجات ہے، اور وہ اسی لیے ہے کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح سے ایک رشتہ ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں گیت سنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس رشتے کو نبھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، وہ اصل میں میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ پھر مذاہب کا لفظ میں یوز کر جاؤں گا معذرت کے ساتھ، کہ تمام مذاہب ٹھیک ہے، دوسرے مستعمل ہے لفظ۔ کرسچینٹی سے ہٹ کے وہ جسمانی خواہشات یا جسمانی کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ ایک واحد مذہب کرسچینٹی ہے جو روحانیت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے شاگرد انہوں نے کہا جی یہ ہاتھ دھو کر نہیں کھانا کھاتے، اور پھر جیزس کا نے کہا کہ اگر تم نے سوچ ہی لیا غلط، کسی کو غلط نظر سے دیکھ لیا تو تم نے گناہ کر لیا۔ اس کا مطلب سارا کا سارا زور جو ہے وہ روحانیت کی طرف ہی رہا ہے جی۔ تو دوسرا میں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم فالو کرتے ہیں، ہم فالوور ہیں جیزس کرائسٹ کی، اس کی تعلیم کو فالو کرتے ہیں، اس کی تعلیم پر عمل پیرا ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی میں گزارش کر رہا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ روزوں کے ایام میں یہ کرنا چاہیے یا وہ کرنا چاہیے، یا یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے، بائبل مقدس میں کہیں بھی ان باتوں کا ذکر نہیں ہے۔ اور بنیادی بات یہ ہے، جیسے آپ نے فرمایا سیمسن صاحب، کہ روزہ دراصل ایک روحانی ضابطہ ہے۔ روزہ ایک روحانی ضابطہ ہے۔ اٹ از اے اسپرچل ڈسپلن، ناٹ اے فزیکل ڈسپلن۔ فزیکل جو ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، دیٹ از اے مینز، وہ ایک طریقہ ہے اپنی روح کو خداوند یسوع مسیح کی روح کے ساتھ ملانے کا۔ یہ روحانیت کی ایک مشق ہے، روحانیت کا ایک ضابطہ ہے۔ یہ کوئی امتحانی پرچہ نہیں ہے کہ جی اس نے روزہ رکھا تو اس نے اتنے گھنٹے کا رکھا، اور میں نے رکھا تو اتنے دنوں کا رکھا، اس نے میوزک سنی میں نے نہیں سنی۔ یہ نہ کوئی امتحانی پرچہ ہے مسیحیت میں، نہ یہ کوئی مقابلے کا پرچہ ہے کہ میرا روزہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس لیے میں خدا کے قریب ہوں۔ اور سب سے بڑی چیز جس پہ خداوند یسوع مسیح نے بھی بڑی زوردار باتیں کہیں،
یہ نمائش بھی نہیں اور یہ بیانات بھی نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے متی 6 باب میں کہا جب تو روزہ رکھے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں روزہ ہم پہ فرض نہیں ہے۔ راست بازی کی 3 باتیں انہوں نے بتائی اور روزہ ان میں سے ایک تھا۔ کہا جب تو روزہ رکھے تو کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، یعنی کہ یہ نمائش کی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ داد وصول کرنے کی۔ دیکھیں، جب اچھا شعر آپ اچھے شعر پڑھتے ہیں، جب اچھا شعر پڑھتا ہے شاعر تو داد آتی ہے، واہ واہ واہ۔ اگر ہمارے روزے پہ کوئی ہمیں واہ واہ کر رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ داد ہی داد ہے، وہ روزہ نہیں ہے، ختم۔ بائبل مقدس میں اس چیز پہ لکھ دیا گیا ہے کہ تم اپنا اجر پا چکے۔ اچھا، اب یہ جن صاحب نے بھی یہ کہا کہ روزوں کے دوران خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کی باتیں یا گیت یا غزلیں نہیں سننی چاہیے، میں اس پہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ لنٹ کے 40 روزے ہم پر فرض نہیں، یہ تاریخی طور پر ہم رکھتے ہیں، بہت سے مسیحی رکھتے ہیں، اور اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس عظیم ترین واقعہ تاریخ کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک اور چیز کی تھوڑی سی تشریح کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں جی ہم نے روزے اس لیے رکھے ہیں تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے دکھوں میں شریک ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اس کو اسی طرح سے سمجھتے ہیں تو میں تو مفتی نہیں ہوں، میں کسی پہ فتویٰ نہیں دوں گا، یہ اپنے اپنے رشتے کی بات ہے۔ لیکن میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، میری سمجھ سوجھ بوجھ کے مطابق، ہم خداوند یسوع مسیح کے دکھوں میں شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کے دکھ صلیب پر ختم ہو گئے تھے۔ دکھ جو اسے ملے تھے وہ ان کی اس زندگی میں تھے، ہم ان کے دکھوں میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنے دکھوں کا اضافہ کر کے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کن تکالیف میں سے گزرے ہوں گے۔ ہم تو ان کے دکھوں میں تب شریک ہو سکتے نا اگر ہم وہاں پہ تھے۔ ہم کہتے ہیں خداوند سلیب تو نے اٹھائی ہے، نہیں میں اپنے کندھے پہ اٹھا لیتا ہوں، ہم تیرے دکھوں میں شریک ہیں، 35 کوڑے تجھے لگیں گے، باقی 5 میں لگوا لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم ان کے دکھوں میں، اب ہم ان کے دکھوں میں شریک نہیں ہو سکتے، وہ واقعہ ہو چکا ہے۔ ہم اپنی سوچ کو، اپنے فہم کو، اپنے ضمیر کو اس طرح سے تیار کرتے ہیں کہ ہم ان کے دکھوں کے بارے میں سوچ کر اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اور اگر ان کے دکھوں کے گیت سن کر روزے کے ایام میں ہم اپنی توجہ ان کے دکھوں پر مبذول کرتے ہیں، مرکوز کرتے ہیں، تو پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ روحانی قربت حاصل کریں۔ اگر ہم وہ نہیں کر پاتے تو پھر ہم جو بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ فضول ہے، جی کیونکہ ڈاکٹر صاحب، اسپرچل ڈسپلن۔ جی چلتا رہے گا یہ سلسلہ۔ جی، یہ بہرحال دیکھیں اگر آپ ایک، دیکھیے، اگر آپ مجھ سے اتفاق نہیں کرنا چاہتے تو کائنڈلی آپ کریں، کیونکہ نہیں 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 نہیں، اتفاق والی بات نہیں۔ I'm اتفاق happy. آپ سے نہیں کرنا تو اور کس سے کرنا ہے؟ نہیں، میں میں اصل میں لے کے جا رہا تھا آپ کو کہ روزوں کی کڑی ہے۔ روزے جب ہم رکھتے ہیں اس سے پہلے ہم ایش وینسڈے، چاہے خاک سر پہ اوپر ڈال لیں تھوڑی سی، یا سلیب کا نشان ماتھے پہ بنا لیں، مطلب ایک یہ رسم ایک چل نکلی کہ ایش وینسڈے کی پھر روزے۔ یہ اس کی اگر تھوڑی تاریخ ضرور بتائیے گا کہ یہ سیٹل کیسے ہوا، تاکہ ہم جا کے پھر تھرسڈے میں داخل ہوتے ہیں جو پاؤں دھونے کی رسم ہے، پھر نیکسٹ ڈے اسی رات وہ پکڑوائے گئے مقدس گھنٹا بھی، بلکہ شب بیداری اس کو بولتے ہیں، پھر جا کے ہم گڈ فرائیڈے پہ جاتے ہیں، ایسٹر پہ جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے بزرگان دین کہہ لیں انہوں نے مقرر کیے تو جاتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ مسیحیت کی تاریخ، مسیحیت مذہب کی تاریخ، خداوند یسوع مسیح کے صعود فرما جانے کے بعد پہلے یروشلم میں، پھر یہودیہ میں، پھر اس طریقے سے بڑھتے بڑھتے پوری دنیا میں پھیل گئی، اور خداوند یسوع مسیح کے بہت زیادہ لوگ جو ہیں، بہت زیادہ ان کے پیروکار شہید ہوئے، اور جو شہید نہیں ہوئے، جنہوں نے لمبی عمریں پائیں، جنہیں ہم چرچ فادرز کہتے ہیں، چرچ فادرز،
اور یہاں پہ میں یہ تشریح کرتا چلوں کہ یہاں پہ لفظ چرچ فادرز سے مراد صرف کیتھولک چرچ یا کیتھولک فیتھ کے فادرز کی بات نہیں ہو رہی، ان میں بھی بشپس اور فادرز اور بڑے اسکالرز ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ گریک آرتھوڈاکس چرچ میں، ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچز میں، رشین آرتھوڈاکس چرچ میں، باقی جو بہت سے ممالک تھے افریقہ میں، ایشیا میں، وہاں پہ بہت سے فادرز، چرچ فادرز، جنہوں نے اپنی زندگیاں خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو سمجھنے اور ان کی تعلیمات کو اپنے اندر اتارنے میں، ان پہ عمل کرنے میں گزار دی۔ تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دن میں، اور خاص طور پہ ان دنوں میں جب خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے وقت آ رہے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو، اپنی روح کو کس طرح سے ان واقعات پر مرکوز کر سکتے ہیں۔ بہت سے چرچ فادرز جو تھے وہ مونسٹریز میں رہتے تھے، یعنی کہ وہ اپنا کھانا، اپنی سبزیاں سبزیاں اگا کے اور کھانا کھانا، سادگی سے زندگی گزارنی، ان کی شادیاں بھی نہیں ہوتی تھیں۔ اور بہت سے فادرز جو تھے، چرچ فادرز جو تھے، وہ اپنی پوری زندگی کا ان کا منشا اور مقصد یہی تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو سیکھیں، اسپرچل ڈسپلنس کریں، اور اس طریقے سے اپنی روحانیت میں بڑھتے جائیں۔ لیکن یہ تمام لوگوں کے کرنے کے بس کا روگ نہیں ہے۔ ہم لوگ جو گھر گرہستی میں پھنسے ہوئے ہیں، جنہوں نے مریض بھی دیکھنے ہوتے ہیں، ڈرائیونگ بھی کرنی ہوتی ہے، جنہوں نے کھیتی باڑی بھی کرنی ہوتی ہے، باقی تمام لوگ جو ہے، لہٰذا ان فادرز نے ان خداوند یسوع مسیح کے ان واقعات کو ایسی رسوم بنا کر اپنے لوگوں کو پیش کر دیا تاکہ ان کی مدد ہو، ان کی رہنمائی ہو۔ جس طرح سے وہ مصلوبیت کے دنوں کے قریب آتے ہیں تو ان کا ذہن اس ایک نقطے پر آنا شروع ہو جائے۔ دس از اے وے ٹو ڈسپلن یور تھاٹس، تاکہ ان دنوں میں ہم اپنے خیالات کو کھیتوں سے، تعمیر سے، ڈاکٹری سے، نرسنگ سے، جو بھی ہے، ان سے تھوڑا سا الگ کر کے وہ وقت نکالیں تاکہ وی اسپینڈ مور ٹائم تھنکنگ اباؤٹ لارڈ جیسس کرائسٹ۔ لہٰذا جیسے جیسے وہ دن قریب آتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے وہ رسومات بنا دی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بائبل مقدس میں باتیں نہیں، اس لیے ہمیں ان پہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو کوئی بات نہیں، آپ نہیں عمل کرنا چاہتے نہ کریں، لیکن جو لوگ کرنا چاہتے ہیں اور ان اسپرچل ڈسپلنز میں اپنے آپ کو خداوند کی قربت میں آتے دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ وی آر بیٹر کنیکٹڈ ود لارڈ جیسس کرائسٹ بیکاز آف دیز ایونٹس، یہ ان کے لیے ہے۔ اس لیے کیونکہ اگر ہم ہر بات پہ یہی بحث کرنا شروع کر دیں کہ بائبل مقدس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، تو کسی مسیحی مردے کا جنازہ نہیں ہوگا، کیونکہ بائبل مقدس میں کہیں نہیں لکھا ہوا مردوں کا جنازہ کرو۔ ٹھیک ہے، جی میں اور بھی بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں جو ہم کرتے ہیں، جو مسیحی تہذیب کا حصہ ہے لیکن بائبل میں نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ مردے کے لیے نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے ہوتا ہے، ہماری اپنی روحانیت کو بلوغت کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایش وینسڈے، پام سنڈے، مونڈی تھرسڈے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس لیے مسیحی کیلنڈر میں داخل کی گئی تاکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو روحانی ڈسپلنز سکھانا چاہتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر، کیونکہ وہ پریسٹ نہیں ہوتے یا وہ راہب نہیں ہوتے، منکس نہیں ہوتے کہ وہ 24 گھنٹے یہی کریں، انہوں نے زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اور عام لوگوں کے لیے یہ چیزیں جو ہے یہ نفع بخش اس لیے ہیں کیونکہ ان کو ایک ایک ترتیب مل جاتی ہے خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت تک آنے کے لیے۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم لوگوں کی بنائی ہوئی روایات پر عمل کرتے ہو۔ لوگوں کی بنائی، لوگوں کی روایات وہ اس وقت زیر بحث تھی جو انہیں خدا سے دور لے کے جاتی ہیں۔ آج بھی اگر لوگوں کی روایات جو ہیں وہ خدا سے دور لے کے جائے آپ کو، تو ان پر عمل نہ کریں۔ بائبل مقدس میں ان کی ممانت ہے، لیکن کوئی بھی روایت، کوئی بھی رواج، کوئی بھی طریقہ کار، کوئی بھی روحانی ضابطہ جو آپ کو اس ریلیشن میں، جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح اور بندے کا، ایمان لانے والے کا، بلیور کا، لارڈ جیسس کرائسٹ کا عاشق و معشوق کا رشتہ ہے۔ اور عاشق و معشوق کے رشتے میں تیسرے بندے کو کچھ
کہنے کی یا فتوے دینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی تیسرا شخص خاندان کا ہو یا چرچ کا ہو، کوئی ایسی بات کہے جن سے ان کے رشتے آپس میں مزید زیادہ قریب تر ہو جائیں، تو ویلکم آل دی موسٹ۔ اس لیے کرسچینٹی ان اٹس ریئل فارم از اے ریلیشن شپ۔ کوئی بھی چیز جو آپ کو خداوند یسوع مسیح میں روحانیت کے زینوں پر قریب تر لاتی ہے، ویلکم ٹو دیٹ، دیٹ از اوکے، بیکاز یو آر اسٹرنتھنگ یور ریلیشن شپ ود گاڈ۔ نمائش نہیں، نمائش نہیں، امتحانی پرچہ نہیں، مقابلے کا پرچہ نہیں، کسی کو امپریس کرنے کی بات نہیں۔ دس از بٹوین یو اینڈ یور گاڈ، اینڈ اینی تھنگ دیٹ برنگس یو کلوزر از اٹ، اینڈ دیٹس، اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا نا کہ جب تو روزہ رکھے تو کسی کو پتہ نہ چلے، اور جب خداوند یسوع مسیح نے روزے رکھے تو وہ بیابان میں چلے گئے، 40 دن بیابان میں بالکل چلے گئے، تاکہ جن لوگوں کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں وہ نہ کہیں آقا وہ 6 دن ہو گئے نے ہم نے کھانا نہیں کھایا، 7واں دن ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ان سوالوں سے بچنے کے لیے لکھا گیا ہے کہ وہ بیابان میں چلے گئے، خاموشی میں، اپنا ریلیشن شپ اپنے باپ سے بنانے کے لیے، ہی اینڈ ہز فادر الون، گاڈ، جیسس، یہ ریلیشن ہے روزوں کا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ نمائش ہے۔ بہت خوبصورت۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا تو ہے وہ سارا کچھ، پھر میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا جی کہ بتائیں۔ یہ ایک یہ تو مسئلے حل ہو گئے، لیکن جو سنگر گاسپل سنگر ہے کہ ان کا یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اور نہیں گا سکتے، کوئی اور نہیں گانا چاہیے ان کو، تو یہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ شکایتیں تو اب وہ بھی ہیں کہ بھائی اپنے گاسپل سنگر ہیں یا، لیکن جو مارجن ہے آپ کی غزل گائکی میں، کلاسک گائکی میں، اور یہاں یہ بھی کہوں گا کہ ہماری اپنی موسیقی جو ہے، جیسے زبور جو گانے لوگوں نے طرزیں اس کی چینج کی، وہ تاثر نہیں پیدا کر سکے، وہ تاثر نہیں پیدا ہو سکا کہ جو اوریجنل چیز سامنے آئی۔ تو کیا ان گاسپل سنگر کو اور نہیں گانا چاہیے، یا کرسچنز کو اور نہیں گیت گانے چاہیے، گانے نہیں گانے چاہیے؟ یہ بھی آج آج ایک بڑی پوسٹ لگی ہوئی تھی۔ دیکھیں، یہ میری اپنی بات ہے، میں کسی پہ کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، یہ میرے دل کی بات ہے۔ میرے نزدیک جو شاعر خداوند یسوع مسیح کی محبت میں ڈوب کر شاعری کرتے ہیں، وہ اگر آپ گائیں گے تو ان کا زبور کا تاثر کیوں ہے اتنا ہے؟ چلیں زبور سے بات کرتے ہیں۔ پہلے تو زبور دل کی کیفیت تھی، زبور نویس کے دل کی کیفیت تھی۔ اکھیاں چکنا وا میں ول پہاڑا مدد لئی میں کس نو پکارا، یہ اس وقت لکھا گیا جب داؤد اپنے دشمنوں سے گھرا ہوا تھا، جیسی ہرنی پانی کے سوتیوں کو ترستی ہے۔ یہ اس وقت لکھا گیا جب داؤد نے محسوس کیا کہ وہ خدا سے دور جا چکا ہے۔ ہر زبور پہ ایک کہانی ہے، اور وہ داؤد نبی کی اندرونی کیفیت کی کہانی ہے۔ جب ان ترجموں ان کو اردو میں کیا گیا یا آج بھی انگلش میں، تو اس کا وہ وزن نہیں بنتا، لیکن جس شخص نے ان کے ترجمے کیے، تراجم کیے، آئی ڈی شہباز صاحب نے، انہوں نے بھی اپنی زندگی کو اس کام پہ لگا دیا۔ دیٹ از دی اونلی تھنگ دیٹ وی ریمبر آئی ڈی شہباز۔ آپ آئی ڈی شہباز کا نام لیں، ہاں جی، جنہوں نے زبوروں کے ترجمے کیے، تراجم کیے۔ اچھا، اب یہ چیزیں جو ہیں یہ شاعری نہیں تھی، شاعری بن گئی، لیکن یہ دل کی کیفیت تھی، یہ دل کی کیفیت تھی، اس لیے شاعری بن گئی۔ جن لوگوں نے گایا انہوں نے بھی اسی طرح سے گایا، اور جب آج بھی پنجابی لوگ، اردو سپیکنگ لوگ یہ گاتے ہیں، اس طرح سے گائے جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں، اس کے بعد بھی بڑے وائس صاحب، پادری رحمت مسیح وائز، انہوں نے جب اسلام سے، شیعہ کمیونٹی سے انہوں نے اسلام چھوڑا اور پھر مسیحیت میں آئے، تو انہوں نے ہم نے مسیح کو دل، اور پھر ایک اور ان کا آ چکا ہوں تیرے در پر اب دعا کے واسطے، دست بستہ اشک گریاں التجا کے واسطے۔ یہ اتنے خوبصورت گیت ہیں کہ اگر آپ گائیں تو آپ کو روحانی تقویت ملتی ہے۔ آج کل جو ہمارے شاعر ہیں اچھا کلام بھی پیش کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کی اپنی زندگی میں آئی ڈی شہباز جیسی روحانیت نہیں ہوتی، ان کی اپنی زندگی میں
زبور نویس جیسی روحانیت نہیں ہوتی. ان کی اپنی زندگی میں رحمت مسیح وائز اور اس طرح کے جو باقی ہمارے بہت سے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کے. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ جس جذبے سے یہ گیت لکھے گئے ہیں ان کا اثر آگے ویسا ہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جو روحانیت میں اتنے گہرے نہیں ہیں، اگر ہم کچھ لکھنا چاہیں کیوں نہیں، ہم سب کو لکھنا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ کلاسیکل چیزیں وہ بنتی ہیں، کلاسیکل چیزیں وہ بنتی ہیں. کلاسیکل وہ چیز ہوتی ہے جس نے زمانوں کے امتحان پاس کیے ہوں، جیسے آئی ڈی شہباز کے زبور ہے، جیسے رحمت مسیح وائز کے ہیں. لیکن کسی پہ یہ کہنا کہ نہیں آپ کو یہ نہیں گانا چاہیے یا نہیں لکھنا چاہیے یا نہیں، آپ خداوند یسوع مسیح کی تعریف میں جو کرنا چاہتے ہیں کریں. ٹائم ول ٹیل کون سے کلاسیکل بنتے ہیں کون نہیں. اگر ٹائم نہیں بھی بتاتا تو اگر ایسا کرنے سے آپ کو روحانی تسکین ملتی ہے، آپ کو روحانی آسودگی ملتی ہے، تو دیٹ از آلریڈی اے بلیسنگ فار یو. گو ہیڈ. ایک دفعہ آپ کے ساتھ بات ہو رہی تھی جی کہ جیسے یہ ڈانس ہے عموماً رسموں میں کیا یہ بھی ڈانس ہوتا ہے، تو اس میں یہی بات نکلی تھی کہ جو آپ ایک گناہ کے نظریے سے دیکھتے یا سنتے یا کرتے ہو وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے. اب لوک ورثہ لگا لیں، آپ اتنگ لے لیں، کوئی بھی یہ اس طرح کے لوک ڈانس ہیں یا گیت ہیں، تو اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس میں کسی گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے، جب تک آپ خود اس کو نیت میں نہیں چلے جاتے. جی ڈاکٹر صاحب، اب بات تو یہی تھی کہ اگر ہم ایش وینسڈے کو نہیں لیتے، پھر روزے کو نہیں لیتے، پھر ہمیں آگے جا کے گڈ فرائیڈے کو بھی لینا نہیں چاہیے، پھر ایسٹر کو بھی نہیں لینا چاہیے. تو ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کرسمس کی بات بھی ہو رہی تھی، کہاں بائبل میں ہے؟ تو کرسمس نہیں مناتے تھے، باقی برتھ ڈے ہم بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، جیسس کرائسٹ کا برتھ ڈے نہیں منانا. تو اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے ناظرین کو کس طرح سے اس سارے جو بھی بات ہے اس کو سم اپ کیسے کریں گے؟ جی. ہم اسی طرح سے کریں گے کہ پہلی بات یہ ہے کہ مسیحیت خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایک ریلیشن شپ کا نام ہے، ایک رشتے کا نام ہے، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. اور بائبل مقدس میں یہ بات جو ہے یہ بار بار لکھی جاتی ہے، بار بار اس کا ذکر ہے، بار بار اس کو ایکسپلین کیا گیا. مثال کے طور پہ ایک اور بات میں کرتا چلوں یہاں پہ. ہم کہتے ہیں جی خدا ہر جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے. اگر خدا ہر جگہ پہ ہے تو خدا ہیکل مقدس میں کیوں، ہیکل کیوں بنائی گئی؟ خدا تو ہر جگہ پہ ہے. ہیکل اس لیے بنائی گئی کہ خدا ہر جگہ پہ ہے، لیکن ہیکل میں صرف خدا ہے، صرف خدا ہے. جب آپ بازار میں کہتے ہیں خدا ہے، بالکل ہے، لیکن بازار میں تو باقی لوگ بھی ہیں، بازاری بھی ہیں، خرید و فروخت کرنے والے، لیکن وہاں پہ صرف اس کی حضوری ہے. اور آپ دیکھیں وین یو آر ان لو، کوئی بھی انسان جب وہ سچی محبت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا دل نہیں کرتا کہ اس کے اور اس کے محبوب کے علاوہ کوئی اور بندہ ہو. بس یو وانٹ ٹو بی alone ود یور beloved. انسانی فطرت ہے. بچہ ماں کو کہتا ہے امی تم مجھ سے پیار نہیں کرتی، اس کی طرف کیوں منہ کر کے سو رہی ہے؟ وانٹس فل اٹینشن. خدا ہم سے فل اٹینشن چاہتا ہے. خدا ہر جگہ پہ تھا، لیکن ہیکل اس لیے بنائی گئی کیونکہ وہاں پہ صرف خدا تھا اور کوئی نہیں تھا. خدا چاہتا ہے جہاں پہ میرے عابد ہوں اور میں ہوں اور کوئی نہ ہو. یہ ہے ریلیشن شپ. کرسچینٹی میں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیحا کے فالوور ہیں تو روحانی طور پر ہماری اور خداوند یسوع مسیح کی محبت اور اس عشق اور اس رشتے کے درمیان کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. کوئی مفتی نہیں ہونا چاہیے جو فتوے دے سکے. کوئی پادری نہیں ہونا چاہیے ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے. بائبل مقدس میں نہیں کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس لکھے ہوئے کہ صبح 9 بجے روزہ رکھو یا 6 بجے رکھو، 4 بجے کھولو، 3 دن کا زور نہیں. یہ آپ کی محبت ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ. جو آپ نے ابھی بات کی تھی چرچ فادرز کی، انہوں نے گائیڈ لائنز مہیا کی ہیں کہ دن قریب آ رہے ہیں، لہٰذا ہم بجائے اس کے کہ اپنے مذہب میں دیگر مذاہب کے اصولوں کو ڈال کر اور خود بھی ان کی طرح کے ضابطے بنانے شروع کر دیں، بہتر ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ مسیحیت مذہب نہیں ہے.
It is not a set of do's and don'ts. It is a relationship. ایک رشتہ ہے. جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کو تیسرے بندے سے حکم نامے لکھوانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جی یہ تم کر سکتے ہو وہ کر سکتے. نہیں, وہ خود ہی پتا چل رہا ہوتا ہے واٹ از لو. اینڈ دس از واٹ کرسچین تھیولوجی کی کلمینیشن کراس پہ ہے. اینڈ جیزس ڈائڈ بیکاز ہی لوڈ. جیزس ڈڈ ناٹ ڈائی بیکاز ہی ہیڈ ٹو ڈائی. ہی ڈائڈ بیکاز ہی لوڈ. یہ کلمینیشن آف کرسچین تھیولوجی ہے نا, یہی دراصل مسیحیت کی ڈیفینیشن بن گئی ہوئی ہے. رشتہ نبھا دیے سلیب تک. مجھ پہ ایک احسان تو کر دے, مجھ کو بھی نادان تو کر دے. یہ جتنی ٹینشنیں یا جتنی کریٹ سوشل میڈیا پر بیٹھے یا نئی نئی چرچ میں یا منسٹریز میں آگے لوگوں کو سکھا رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ پھر جو ایک سمجھدار ہے یا جو سمجھتا وہ تو پھر کنفیوز ہوگا, تو مجھے وہی کہے گا کہ مجھے تو نادان تو کر دے. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر, آپ کے پروگرام میں مجھے دعوت دینے کے لیے. میں اس قابل تو نہیں اتنے لوگوں کے سامنے, لیکن چلیں, یہ جو ابھی باتیں کی ہیں یہ میں نے کبھی کسی پروگرام پر اس لیے نہیں کی کیونکہ ایسی باتیں کرنے سے فتوے آتے ہیں. اب مجھ پر بھی آئیں گے, کوئی بات نہیں. That's all right. I جی, hope somebody has been blessed. میں وہی کہنے لگا تھا کہ ناظرین ایسی باتیں نہ سنو نہ کہو جس کا کوئی معنی نہیں, جس سے کوئی کلیسیا میں یا دوسروں میں انتشار پھیلے. یہ چرچ کوئی بھی ہے یا کلیسیا کا ذکر آیا تو کلیسیا ساری ایک ڈسپلن کے تحت چل رہی ہیں, اس کو بنایا گیا ہے. یہ ایام چونکہ روزے کے ایام ہیں تو یہ بھی بڑی محنت کر کے, جس طرح بزرگان دین یا چرچ فادر چرچ جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے, وہ ایک فادر کا مطلب یہ نہیں کہ فادر ہم کیتھولک کے لے لیں یا کوئی اور چرچ آرتھوڈکس استعمال کرتا ہے اگر فادر تو ہم یہ سمجھے کہ ان کا ہے. یہ سارے جتنے بھی بزرگان دین تھا انہوں نے مل کر یہ ایک ڈسپلن میں جو ہے وہ لے کے آئے. اس کے بجائے آپ تکرار کے اس کو سمجھیں گے تو ایسا کبھی بھی بگاڑ نہیں ہوگا. پھر وہ جس طرح کہتے ہیں نا غیر قوموں کی طرح آپ دکھاؤ نہ یا منہ نہ بگاڑو, یا اس طرح اگر تم روزہ رکھو تو سر میں تیل ڈالو. ایک جس طرح ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ جیزس کرائسٹ وہ بیابان میں وہ چلے گئے تھے تاکہ کوئی یہ نہ کہے جی ہمیں بھوک لگی, یا اس کے جو ڈسپلن یا اس کے رسول تھے. تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس امید پر کہ آپ کو آج کا پروگرام خوبصورت یا بامعنی اچھا لگا. باقی فتوے تو ڈاکٹر صاحب کوئی بھی جب بات کرتا ہے تو فتوے تو کئی لوگ تو سمجھتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں حامی جو کچھ ہے, تو فتوے تو پھر ہوتے ہیں. اس سے ڈرنے کی جو ٹرو ہے سچ ہے وہ سچ ہے. ناظرین آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں, خدا آپ سب کا حامی و ناظر ہو. بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت نکالا, اتنا کچھ کرنے کے باوجود آپ نے بہت اپنا ایک وقت نکالا ہمارے ساتھ. بہت شکریہ, تھینک یو.